अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। क्या हाल है बेटा? ठीक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में क्वेश्चन नंबर 9 शुरू किया था कल कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवामी हिमायत से महरूम करने के लिए कुरैश ने क्या हथकंडे इस्तेमाल किए। तो इसका मैंने हाफ आपको कल करवा दिया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवामी हिमायत से महरूम करने के लिए जो है क्या क्या उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए। अब आप इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह, यानी कि कल इसका हाफ मैंने करवा दिया था, बाकी आज करवा रही हूँ। तो अब देखते हैं कि किस तरह से कुरैश ने क्या क्या चालें चली और किस तरह से कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोकने के लिए किस हद तक गए। तो कल हमने देखा था कि कुरैश जो है उन्होंने गुंडागर्दी भी की, यानी कि जब वो हक का रास्ता ना रोक सके तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हामियों से, यानी कि जो हिमायत करने वाले थे इस्लाम के, उनसे महरूम करने की कोशिश की। और इसके लिए उन्होंने काबर कुरैश के एक वक्त को अबू तालिब के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास भेजा और चाहा कि वो अपनी भतीजी की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं, यानी कि वो उनकी हिमायत ना करें, हम उन्हें जो चाहें नुकसान पहुँचाएँ। चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब यही था कि खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद ला कर रख दें तो मैं तब भी इस काम को नहीं छोड़ूंगा। तो इस काम को, अल्लाह ताला के अहकामात की तबलीग का जो काम था, उस काम को नहीं छोड़ूंगा। तो जब भी इससे बाज ना आऊँगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब कर दे, मैं इसी जद्दोजहद में ख़त्म हो जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर हज़रत अबू तालिब भी खामोश हो गए। और फिर देखते हैं कि हज के मौसम में कबाइल अरब जो थे वो जोग दर जोग मक्के आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम फैलाने के लिए खैमा बा खैमा जाते, यानी कि हर खैमे तक जाते। हज के दिनों में जब लोग आते थे हज करने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खैमे तक जाते थे और अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते थे। हज की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेलों के इज्तिमात में तशरीफ़ ले जाते और तबलीग का फ़र्ज़ अदा करते। अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगा हुआ था, मट्टी उठा उठा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंकता। अबू जहल जो था वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन बना हुआ था। और वो जो था मट्टी उठा उठा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंकता और कहता है कि लोगों इसके फरेब में ना आना, ये चाहता है कि तुम लात और उस्सा की प्रस्तिश छोड़ दो। मुखालफिन इस्लाम हर अहम शख्सियत को जब वो मक्के में आती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात से रोकते, मगर उसका उल्टा असर होता। यानी कि जो भी कोई बड़ी शख्सियत, कोई अहम जो कबीले के लोग थे वो आते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात करना चाहते तो मुखालफिन जो थे, जो उनकी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि वो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलने दें। फिर उसके बाद कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग हक़ से रोकने के लिए सौदाबाजी शुरू कर दी। जब इस तरह के हथकंडे उनके नाकाम हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सौदाबाजी शुरू कर दी, यानी कि लालच देना शुरू कर दिया। और अतबा बिन रबिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उसने खुशामद अमेज़ तमहीद के बाद मुद्दा बयान किया और पेशकश की। अब उसने जो था उतबा बिन रबिया, उसने पेशकश की, यानी कि सौदाबाजी करने की कोशिश की, लालच देना शुरू किया। और सबसे पहले उसने क्या कहा कि अगर तुम दौलत चाहते हो तो इतनी दौलत जमा किए देते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा मालदार बन जाओगे। अब सबसे पहली उसने ऑफ़र की किसकी की? दौलत की। उसने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप दौलत चाहते हैं तो हम इतनी दौलत दे देंगे कि आप जो है दुनिया के सबसे मालदार तरीन आदमी बन जाओगे। और दूसरे नंबर पे उसने कहा कि सरदार या बादशाह बनना चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार और बादशाह तस्लीम कर लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारे बादशाह बन जाओ या सरदार बन जाओ कबीले के तो हम तुम्हें ये भी बना लेंगे। और तीसरी बात उसने की, किसने? अतबा बिन रबिया ने की, जो कि कुरैश ने जिसको भेजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने के लिए, सौदाबाजी करने के लिए, ठीक है। तो उसने तीसरी बात की कि अगर मकसद किसी हसीन औरत से शादी करना है तो अरब की हसीन तरीन औरत से शादी का इंतज़ाम किए देते हैं। तो ये सारी बातें जो थीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सब्र से सुनी। ये तमाम बातें बड़े से बड़े पाकबाज को भी डगमगा देती हैं, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स जो उसने की, इतने बड़े बड़े लालच जो दिए उसने, तो ये किसी भी इंसान के ईमान को मुतज़लज़ल कर सकते हैं, लड़खड़ा, किसी के भी कदम लड़खड़ा सकते हैं, कोई भी अपने ईमान से फिर सकता है, हट सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में सूरह हामीम की आयत तिलावत फरमाई। अतबा जब वहाँ से रुखसत हुआ तो उसका रंग बदल चुका था, यानी कि उसको शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने इतनी बड़ी बड़ी ऑफ़र की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान पर डटे रहे। अब उसके बाद
ہم جو ہے ہجرت کا حکم ہوا قریش کی چالوں کی وجہ سے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام حربے آزما لیے، ہر ممکن کوشش قریش نے کر لی، ہر طریقے سے لالچ بھی دیا، غنڈہ گردی بھی کی، الزامات بھی لگائے، ان کو گالیاں تک دی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خلاف تمام طریقے آزما لیے، نہتے مسلمانوں پر اب ان کا تشدد جو تھا وہ عروج پر تھا۔ اب ان کا آخری حربہ کون سا تھا کہ انہوں نے ظلم و تشدد شروع کر دیا تھا۔ مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی، جہاں جہاں مسلمان مکہ میں آباد تھے تو ان کا وہاں پہ جینا دو بھر ہو گیا تھا، ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا، یعنی کہ اب ان کی برداشت سے ظلم جو تھا وہ باہر ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اذن ربی کے بغیر مکہ چھوڑ نہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تھا مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستم رسیدہ اور مظلوم مسلمانوں کو ملک حبش کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہجرت کا حکم ان کو نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جن پر ظلم ہو رہا تھا، جو مظلوم لوگ تھے، ان کو حکم دے دیا کہ ملک حبش کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مسلمانوں کی یہ جماعت 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھی۔ کتنے لوگ تھے اس میں شامل؟ 11 مرد اور 4 عورتیں۔ اور یہ مسلمان تھوڑا ہی عرصہ حبش میں رہے، اور یہ افواہ سن کر کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، ابھی یہ لوگ وہاں پہ تھے، حبش میں ہی تھے ہجرت کر کے، تو تبھی کسی نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ لوگ واپس آ گئے، مکہ لوٹ آئے۔ قریش کی جبر و تشدد اب شدت اختیار کر گیا تھا، قریش جو تھا اب حد سے بڑھ چکا تھا، اس قدر شدت ان کے جو تھا تشدد، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اور اب کی بار 85 مرد 85 جو مرد تھے اور 17 عورتوں کا قافلہ حبشہ پہنچا، ملک حبش کی طرف۔ پہلے کتنے گئے تھے؟ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، لیکن اب 85 مرد اور 17 عورتوں کا قافلہ حبش پہنچا۔ قریش نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا، قریش جو تھے وہاں بھی ان کے پیچھے پہنچ گئے، لیکن وہاں کے انصاف پسند بادشاہ کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکی، وہ کامیاب نہ ہو سکے اپنی چالوں میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام کی قوت میں کس طرح سے اضافہ ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور قریش کے فرزند حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے، لیکن ان دونوں کا اسلام قبول کر لینا حد درجہ تقویت کا باعث بنا۔ یہ دونوں شخصیات جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا اسلام قبول کرنا یعنی کہ اس نے اسلام کی طاقت کا باعث بنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توئین حرم کعبہ میں اسلام کا اعلان کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام اب ایک قوت بن کر ابھرے گا، یعنی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے جو صحن میں وہاں پہ اسلام قبول کیا تھا، اور اس کا یہ مطلب تھا کہ اسلام ایک مکمل طاقت بن کر ابھرے گا۔ دشمنان حق اپنی تمام کوششوں کے باوجود تبلیغ حق کو نہ روک سکے، یعنی کہ اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے ہر حربہ آزما لیا، وہ کسی طریقے سے بھی تبلیغ حق کو روک نہیں سکے۔ حق کا سیلاب جتنا آگے بڑھتا، قریش کے اضطراب میں بھی اسی قدر اضافہ ہو جاتا، یعنی کہ جس قدر اسلام پھیلتا، اسلام کی تبلیغ ہوتی، زیادہ سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو قریش کی بے چینی جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اسلام تو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مکے کے تمام قبائل نے محرم 7 نبوی میں ایک معاہدہ کیا۔ اب مکے کے جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے 7 محرم کی 7 تاریخ کو ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا، اور یہ طے پایا کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب وہ ہر طرف سے جب ناکام ہو گئے اور اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور جو قریش تھے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے، مکہ کے جو قریش کے تھے، قریش مکہ جو تھا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسلام جو ہے وہ اس قدر پھیل پھول سکے، تو اس کی بے چینی بڑھتی گئی، اور اس طرح پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے 7 محرم کو جو تھا ایک معاہدہ کیا، اور اس میں یہ طے پایا کہ بنو ہاشم خاندان کی مکمل طور پر اس کے ساتھ بات چیت ختم کر دی جائے، ہر قسم کا لین دین، ہر قسم کا جو بات چیت ہے، ہر قسم کا کام جو ہے ان کے ساتھ جو بھی ہے وہ تقریباً تمام ہر طریقے سے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔
بنو ہاشم بے بس ہو کر شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے، اور یہ وہ عرصہ تھا کہ جب وہ بے بس ہو گئے تھے۔ اب کیونکہ انہوں نے مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا تھا، ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں رکھا تھا، کوئی ان کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں رکھا تھا بنو ہاشم کے ساتھ، تو بنو ہاشم کو 3 سال تک جو ہے بے بس ہو کر شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہونا پڑا، وہاں پہ رہنا پڑا۔ نظر بندی کا یہ انتہائی سخت دور 3 برس تک رہا، اور حالت یہ ہو گئی کہ درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے ابال کر کھائے جانے لگے، یعنی کہ جب انہوں نے تعلق ختم کر دیا، کوئی لین دین ان کے ساتھ نہیں رکھا، بائیکاٹ کر دیا، تو 3 سال کتنا عرصہ ہوتا ہے، 3 سال کا عرصہ کتنی مشکل سے جو ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو تھے بے بس ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے جو تھا اپنے پیٹ بھرنے کے لیے درختوں کے پتے ابال کر یا پھر جانوروں کی چمڑے سوکھے ہوئے چمڑے کو ابال کر کھانا شروع کیا، اور بچے بھوک سے تڑپنے لگے۔ کس قدر اذیت دے رہے تھے قریش والے، تو لیکن دیکھیں کہ اسلام کے ماننے والوں نے کس طرح سے ہمت اور بلند عزمی کا مظاہرہ کیا۔ آخر قریش ہی کے ایک خدا ترس شخص نے حشام بن عمرو کی کوششوں سے یہ ظالمانہ فیصلہ ختم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریش کا ہی ایک شخص تھا، اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور اس نے کوشش کی، اور اس نے یہ جو ظالمانہ فیصلہ تھا، بائیکاٹ کا فیصلہ جو تھا، اس کو ختم کروا دیا۔ پھر جب بائیکاٹ کا خاتمہ ہو گیا تو اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی سخت تر حالات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ جو بائیکاٹ کا معاہدہ جب ختم ہوا تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ سخت وقت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب وفات پا گئے۔ ابو طالب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ تو نبوت کے ابھی 10 سال گزرے تھے کہ ابو طالب رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، اور دشمنوں سے حفاظت کا واحد ظاہری سہارا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے حضرت ابو طالب تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو جو تھا دشمنوں سے جو ایک واحد سہارا تھا جو کہ دشمنوں سے حفاظت کر رہے تھے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن گیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونسو غم گسار بیوی حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ختیجہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں تھی، تو حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ سال جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدم آخر راہ حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رفاقت کا حق ادا کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رفاقت کا حق ادا کیا، یعنی کہ انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا اور اسلام کے لیے اپنی ساری دولت وقف کر دی۔ حضرت خدیجہ قریش کی مالدار ترین خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان کی جو مال سے تجارت شروع کی تھی، تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت تھی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ اب ان دو سہاروں کے چھن جانے سے قریش مکہ اور بے باک ہو گئے، یعنی کہ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے ہیں، اور حضرت خدیجہ جو کہ جنہوں نے اپنی پوری دولت وقف کر دی تھی اسلام کے لیے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو قریش جو تھے وہ اور نڈر ہو گئے اور مخالفت کا طوفان اور شدت اختیار کر گیا۔ یہ وہ عرصہ تھا کہ جس سال قریش نے اور زیادہ یعنی کہ شدت کے ساتھ ان کی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ اب قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی در پہ تھے۔ اب جو قریش تھے انہوں نے جب دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی ہیں، اور اس طرح سے آپ ایک جو آپ کے جو حفاظت کا سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی شکل میں جو حفاظت کا سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور دولت کے لحاظ سے جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کی خاطر اپنی دولت وقف کر دی تھی وہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ اب قریش کو اور موقع مل گیا اور وہ بہت نڈر ہو کر، بہت بے باک ہو کر، اور انہوں نے مخالفت کا طوفان اور شدت کے ساتھ جو تھا شروع کر دیا۔ اب قریش جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔
تو یہ بیٹا ہمارا آج کا جو ہم نے کویسچن شروع کیا ہوا تھا کہ قریش نے حمایت اسلامی سے محروم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا پروپیگنڈے اختیار کیے. تو ان کی ایک چال تھی جو وہ بھی آج اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے چالیں چلی اور مسلمانوں کو کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی. اب بیٹا اس کے میں آپ کو ایم سی کیوز کروا رہی ہوں, آپ ان کو نوٹ کر لیجیے گا. نمبر 1, قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ حق سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. کس کو بھیجا؟ عتبہ بن ربیعہ. نمبر 2, عتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوا تو اس کا بدل چکا تھا. کیا بدل چکا تھا؟ اس کا رنگ, یعنی کہ اس کا رنگ بدل چکا تھا. اس کا جو تھے ہوش و حواس وہ ایک طرح سے ختم ہو گئے تھے, اڑ چکے تھے. نمبر 3, مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ تنگ ہو گئی تھی. نمبر 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستم رسیدہ مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی. کس کی طرف؟ ملک حبش کی طرف. ملک حبش کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی. حق کا سیلاب جتنا آگے بڑھتا قریش کے اضطراب میں اسی قدر ہوتا کیا ہوتا؟ اضافہ, یعنی کہ قریش کا اضطراب اسی قدر بڑھتا جاتا. نمبر 6, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایمان لے آئے. کون ایمان لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو یہ بیٹا MCQs ہیں. آپ نے اسی کوشچن کا جو آنسر ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے قریش نے کیا کیا طریقے استعمال کیے, کیا کیا پروپیگنڈے کیے, کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے, اسی ٹاپک میں سے آپ نے خود سے بھی 5 MCQs بنانے ہیں تاکہ ٹاپک آپ کو مزید اچھے طریقے سے یاد ہو جائے, شارٹ کوشچن کے طور پہ, لانگ کوشچن کے طور پہ اور MCQs کے طور پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ MCQs کے طور پہ یاد کریں گے نا تو تینوں طریقے سے آپ کی تیاری ہو جائے گی. تو اوکے بیٹا, آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہے. اللہ حافظ.